अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अब कह लीजिए सुनामी ने यू टर्न ले लिया है या इलेक्शन की यकीन दहानी मिल गई है। वजह क्या है ये तो शायद चंद रोज में वाजे हो जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जिन्होंने इलेक्शन की तारीख लिए बगैर जाना नहीं था वो खाली हाथ चले गए। 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसमें आज वजीर आजम ने ये कहकर उसे मुस्तरद कर दिया है कि इलेक्शन कब होंगे ये फैसला हुकूमत का है और इत्तेहादियों का है, तो वही इस बात को डिसाइड करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में जलसे का मकाम तय हो जाने के बाद इमरान खान साहब ने अचानक डी चौक जाने का ऐलान क्यों किया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत आज ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई की हुकूमती दरखास्त कबूल नहीं की है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुमकिन है इमरान खान साहब तक पैगाम ही दुरुस्त ना पहुंचा हो। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद में जो इमलाक को नुकसान पहुंचाने का नुक्ता उठाया है, तो अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि सड़क पर सिर्फ कारकुन थे, लीडर नहीं थे, और कारकुनों को जो रोक सकते हैं वो लीडर ही रोक सकते हैं। अब चीफ जस्टिस ने हुकूमत को हिदायत की है कि कल वाले हुकूमती अदालती हुक्म पर को मद्देनजर रखते हुए अपना काम करें और लॉन्ग मार्च, जलाओ, घेराव, मार धाड़ के बाद इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहर, वहां पर मंजर क्या था, वो चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, मनाजिर क्या थे, पहले जरा वो देखिए फिर आगे बात करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मजहब को सियासत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर एक फुटेज भी सामने आई जहां कासिम सोरी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम साहब की एक कान में सरगोशी करते हुए कह रहे हैं कि जरा मजहबी टच दें, जरा रसूलुल्लाह की कोई मिसाल दें, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मिसाल देने की कोशिश भी की थी। जरा वो मंजर भी देखिए। सब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, की भी मिसाल दे दें। तो सुने, अब सुने गौर से। मैं जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूँ, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ और मेरे नबी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना। मेरे नबी रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने सारी कौम को इकट्ठा करूं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कौम इकट्ठी हो रही है। तो जो फुटेज सामने आई और उसके बाद इमरान खान साहब ने मजहबी टच देने की कोशिश भी की, उसके बाद उन पर तनकीद भी बड़ी हो रही है नाज़रीन। दूसरी तरफ पीडीएफ ने वजीर आला बलूचिस्तान इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जाम कमाल का साथ नहीं दिया है, उस ग्रुप का साथ नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद है वो पेश ही नहीं हो सकी है। अब जाम कमाल साहब कह रहे हैं कि अब फैसला होगा कि मजीद इस हुकूमत का साथ दिया जाए या नहीं। अगर बाप ने अपनी हिमायत वापस ले ली तो शहबाज हुकूमत चल नहीं सकेगी। सुनिए। वफाक में यकीनी तौर पे हम अपना मौका बिल्कुल उनके सामने हमने रखा हुआ भी है, हमने उनसे बात भी की है और इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद जाएंगे तो पीडीएम के जो वो पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, इसके मुतलिक आज ही मैंने हमारे नवाबजादा खालिद मक्सी साहब को मैंने पैगाम किया, मैडम रुबीना से मेरी बात हुई कि वो हुकूमत वक्त से बात करें कि ये जो सारा सिलसिला हुआ इसमें उनकी खामोशी क्यों थी, उन्होंने अपना रोल प्ले क्यों नहीं किया और वो वादा जो उन्होंने हमारे साथ किया था उस वादे पे कायम क्यों नहीं उतरे, और उसके बाद हम अपना लाएअमल पेश करें। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जानते हैं उनसे कि ऐसा क्या अगले 6 दिनों के बाद होगा कि जो अभी लॉन्ग मार्च में नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। सदाकत साहब, ये पीटीआई इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस चली गई, असेंबलियां डिसॉल्व करवाए बगैर वापस चली गई, ये कैसा लॉन्ग मार्च था सर? शुरू होते ही खत्म हो गया। अब आखिर 4-6 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब को वापस ही जाना पड़ गया? बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कहा था कि वो कोई इसको पता नहीं कितने अरसे के लिए बैठेंगे। उन्होंने कहा था मैं अपने लाया अमल का ऐलान असेंबलियां तहलील नहीं होंगी, जब तक नए इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे, तहरीक जारी रहेगी। नहीं, आप जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा था ये तहरीक तब तक जारी मैंने अभी पूरे पाकिस्तान को सुनवाया। अगर कहते हैं तो मैं आपको भी दोबारा सुनवा देती हूँ। इस्लामाबाद में बैठा रहूंगा जब तक असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हो जाती। सुने तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं ना, इस्लामाबाद में ही बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि अगले 6 दिनों का टाइम दिया है
اس میں بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے جس طریقے سے اٹھی ہے اور 30 سے زیادہ جلسے کیے، پورے پاکستان میں موبلائز کیا، اور اتنی بڑی ایک لارج اسکیل موومنٹ ہوئی، اس میں حکومت نے ساری حدیں کراس کر دیں، ظلم کی، بربریت کی، تشدد کی، پولیس گردی کی، اور اس کے باوجود وہ جو آپ حکومت کہتی تھی کہ یہ 20 بندے اگر نکال کے لے آئے تو ہم مان جائیں گے، آپ نے بھی دیکھا اور چشم فلک نے بھی دیکھا کہ پورے پاکستان میں سڑکوں پہ لوگ نکلے. تو یہ تحریک ہے اور اس تحریک نے کامیاب ہونا ہے، اور یہ عام لوگوں کی تحریک ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بلاول صاحب کا بھی ایک لانگ مارچ آیا تھا، مولانا کا بھی لانگ مارچ آیا تھا، حکومت نے کھلی چھٹی دی تھی، اس کے باوجود اس کا امپیکٹ نہیں تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پرتشدد بنا کے جو شاید ہم چیزیں بعد میں حاصل کرتے انہوں نے پہلے حاصل کر دی. بہرحال حکومت جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اچھا ٹھیک سر، جب حکومت سے معاہدہ طے پا گیا تھا سر، جگہ بھی مل گئی تھی، عدالت نے بھی آپ لوگوں کے معاملات طے کروا دیے تھے، پھر لاسٹ مومنٹ پہ ڈی چوک کی کال کیوں دی گئی؟ دیکھیں وہ اتنی کنفیوژن تھی کہ ڈی چوک کا اعلان خان صاحب نے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی، میں اسلام آباد کو پنڈی کو میں دیکھ رہا تھا، تو ہمیں تو وہاں پہ کوئی موبائل کا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا، کوئی اس طرح کے کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتے، اتنی بڑی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا ڈی چوک جانا ہے تو ڈی چوک چلے گئے، اور اس کے بعد کورٹ کا فیصلہ تو شام کے ٹائم آیا، اس وقت چیزیں ساری موبلائز ہو چکی تھی. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد تو اس کا سوال ہی نہیں بنتا. کورٹ نے بھی یہ اس کو ایڈمٹ کیا کہ شاید ان کو کنوے کرنے میں وہ بہت تھوڑا ٹائم تھا، ان کو کنوے بھی نہیں ہو سکا. تو یہ تو ایک مائنر ایشو ہے. اصل بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ میں پورا ملک بند کروں گا تو 20 بندے بھی نہیں نکلیں گے، ہم نے تو دیکھا کہ بار بار لاکھوں لوگ نکلتے تھے، ان پہ ٹیئر گیسنگ ہوتی تھی، عورتوں پہ، بچوں پہ سیدھی گولیاں ماری. میرے ساتھ 3 سے 4 لوگ شدید زخمی ہوئے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ بالکل اس کا جذبہ ہی نہیں تھا، وہ لگا تھا وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پیچھے سے ان کو انسٹرکشن یہ تھی کہ لوگوں کو کرش کرنا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں پچھلے تقریباً 3 سالوں میں کون سی ایسی موومنٹ ہے جس پہ اتنی پولیس گردی ہوئی اور آخر میں سب کچھ فوج کے حوالے کر کے بھاگے؟ تو آپ اس کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتی ہیں. میں تو اس کو کامیاب ترین اسٹریٹجی دیکھتا ہوں کہ آپ نے بغیر بیٹھے اپنے مقاصد حل کر لیے، اور آپ دیکھیے گا کہ تحریک کا مومنٹم کیسے بڑھتا ہے. اور 6 دنوں سے پہلے کس مقصد کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا. جو 2 آپ کے مین مقاصد تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے سر، نہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، نہ الیکشن کی ڈیٹ آپ کو ملی ہے. آگے بات کرتی ہوں آپ سے. مبشر زیدی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ زیدی صاحب. سر کل سارا دن خبریں آتی رہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اب عمران خان صاحب دھرنے پہ نہیں بیٹھیں گے، اب وہ جلسہ کریں گے H9 میں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے گھر چلے جائیں گے. عمران خان صاحب مسلسل اس بات کی تردید کرتے رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، لیکن پھر ہوا وہی جو خبریں آ رہی تھی. تو کیا کہتے ہیں آپ مبشر صاحب، کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے ابھی جو ہے ابھی ساری جو صورتحال ہے واضح اس لیے نہیں ہے کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ اعلان کر کے واپس پشاور چلے گئے. اب یا تو وہ ایکسپلین کریں کہ کیا ہوا تھا، ہم نے ادھر ادھر بھی چیک کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہاں پر جو اوور آل صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو سم ہاؤ کوئی نہ کوئی ایشورنس کہیں سے ملی ہے جس کے بعد وہ واپس گئے ہیں. کیونکہ وہ تو تمام کشتیاں جلانے کے لیے آئے تھے اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں بس بیٹھ جاؤں گا، اور کل ڈسپائٹ سپریم کورٹ ڈائریکشنز وہ انہوں نے بارہا یہ کہا کہ وہ جا کے ڈی چوک پر ہی بیٹھیں گے. حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو ہدایات جو دی تھی وہ H9 سے G9 کے درمیان کی دی تھی. تو اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے جو ظاہر ہے مخفی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے آج رات تک سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کل تک سامنے آئے. مگر جہاں تک مقاصد کی بات ہے تو دیکھیے میرے خیال میں مقاصد تو حل ہوئے ہیں. مقاصد یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح سے ملک کو بند کیا گیا، جس طرح سے پولیس گردی کی گئی،
जिस तरह से मतलब जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ लाहौर के अंदर, लोगों के घरों में कूद गए पुलिस वाले, ये बहुत ज्यादा जो है मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क में इस तरह की इजाजत दी जा सकती है कि पुलिस इस तरह की जो है खिलाफ वर्जी करे लोगों के बुनियादी आईनी हकूक की। तो ये तो है कि हुकूमत ने जो कुछ किया उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, और ना ही जी बिल्कुल। मैं बार बार की बात कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के ऊपर है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आप ये कहिए, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात कब करवाने, ये इंडिविजुअली हुकूमत का और उनके इत्तेहादियों का फैसला होगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब बने थे तो वजीर आजम तो उन्होंने ये कहा था कि जरदारी साहब ने उन्हें वजीर आजम बनने की प्रपोजल दी, और उस वक्त उनके वहमो गुमान में भी ऐसी बात नहीं थी। जाहिर है उनकी चाहत तो बड़े अच्छे से थी कि वो बने वजीर आजम, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब ने ये सारी जो है बिसात बिछाई थी, और ये जो कुछ हुकूमत तब्दील हुई उसमें जरदारी साहब का बड़ा की रोल है, तो जाहिर है नून लीग नहीं चाहेगी कि उनकी मर्जी के बगैर कोई ऐसा कदम उठाए कि मुस्तकबिल में जो है दोनों जमातों में या दोनों रहनुमाओं में किसी किस्म की तलखी पैदा हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर ज़ैदी, आप साथ मौजूद थे। मेरे सदाकत अली अब्बासी साहब वजीर आजम साहब कोट किया, उनका हवाला दिया, मुबश्शिर साहब से भी मैं यही बात कर रही थी। वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, आइए बैठिए, बातचीत के दरवाजे खुले। तो क्या पीटीआई हुकूमती ऑफर को कबूल करेगी? खान साहब कबूल करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम ऑफर कबूल करेंगे कि वो किस दिन इलेक्शन कराते हैं और किस तरह कराते हैं और कब असेंबलियां तोड़ते हैं, जिस तरह प्राइम वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है। तो वही उसी पे मुज़ाकरात होने। आपको पता नहीं कि ये इसको तहरीक आपको क्यों नहीं लग रहा कि ये इतनी कामयाब हुई है कि पिछले 3.5 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज ने मार्च किए, बिलावल साहब का मार्च आया, नून लीग ने प्रोटेस्ट किए, मौलाना का 2 दफा आया, किसी जगह पे इतना खौफ, इतने कंटेनर, इतनी टेयर गैसिंग, इतनी अरेस्ट हुई है। तो आप तो समझे ना कि पाकिस्तान की हालिया तारीख की सबसे बड़ी सर जितनी आप लोग मुबारक। सर मुझे ये बता दीजिए, ये जनूबी पंजाब की क़यादत कल कहाँ थी? नजर नहीं आई कल। सर ये खुसरो बख्तियार साहब दिखाई नहीं दिए, इमरान खान साहब 3 साल तक उस्मान बुज़दार साहब की ढाल बने रहे, वो कल दिखाई नहीं दिए। कहाँ थे वो, क्यों नहीं नजर आए? देखिए स्ट्रैटेजी कल हमारी सारी मार्च की यही थी, अगर तो रास्ते खुले होते हैं तो फिर हम सारे काफिले यहाँ पे बुलाएंगे, वरना केपीके का और इस्लामाबाद पिंडी के काफिले यहाँ पे आने थे। वो यहाँ बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे निकले। आपके कैमरामैन कल हमें कम नजर आए, लेकिन बहरहाल सड़कों पे लोगों का एक सैलाब आया हुआ था। देखें ना, इन तमाम जो हमारे दूर दराज के इलाका जाते हैं, वो कराची वाले हैं, वो लाहौर वाले हैं, बाकी जो साउथ पंजाब वाले, उनको ये जिम्मेदारियां थी कि वो अपने ही इजलाम में निकलेंगे। अगर पाबंदियां होती हैं तो फिर कारकुनों को अननेसेसरी नहीं थकाया जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि हमें 6 दिन बाद इससे बड़ी कोई कॉल देनी पड़े। लिहाजा एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि इस्लामाबाद में उस्मान बुज़दार साहब निकले ही नहीं, उस्मान बुज़दार साहब निकले ही नहीं, उनको लगा शायद रास्ते बंद है तो इस वजह से वो निकले ही नहीं। अब मुझे ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा, सदाकत साहब, मरियम नवाज साहिबा जाँ भाग कांस्टेबल के घर गई कंडोलेंस के लिए, हमजा शहबाज जनाजे में शरीक हुए। आज इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब ने पुलिस एहलकारों को शाबाशी दी। क्या ये अच्छा होता खान साहब भी जरा जाँ भाग होने वाले कारकुनों के जनाजे में शरीक हो जाते? देखें, सबसे पहली बात ये कि जितनी ये 5 या 6 अमवात हुई हैं, ये सिर्फ शहबाज साहब और हमजा साहब और मरियम साहिबा और राना सनाउल्लाह पे इनका सबका वजन जाता है। क्योंकि मैंने दोबारा कहा कि 3.5 पौने 4 सालों में गवर्नमेंट नहीं आई कि जिसने, सुने ना आप मेरी बात, मुझे भी जवाब देने, किरण साहिबा मुझे भी जवाब देने दें। इस तरह की कोई फाशिस्ट गवर्नमेंट नहीं आई जिसने लोगों के पुरअमन आईनी कानूनी हक को सल्ब करने के लिए उन पे पुलिस गर्दी की, लोगों के घरों में रात को पुलिस को भेजा और इस तरह पुलिस का भी
اس کو ڈی مورال کرایا اور کارکنوں کو بھی تشدد کیا، لوگوں کی جابر ہیں وہ. لیکن آپ لوگ تو بڑے دل والے ہیں، آپ لوگ تو انسان ہیں، آپ تو پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جانے دے دی، آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو چھوٹی بات ہے نا، ان سب کے گھروں میں بھی جائیں گے اور ان کے قاتل بھی ڈھونڈیں گے، اور رانا ثناء اللہ اور شہباز صاحب اور حمزہ صاحب میں ان کی طرف جاتی ہیں. انہوں نے پرامن اس ملک میں لوگوں کے گھر پولیس گردی کرا کے ان کو مروایا ہے. صداقت سے بڑے افسوس کی بات ہے سر، ان کے آنسو خشک ہو جانے کے بعد جائیں گے سر. مشہور قاتل ہیں، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں قتل کیے. اسی طرح ہر تحریک کو کچلنے کے لیے رانا ثناء اللہ ماڈل نہیں چلے گا. سر میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جائیں گے، کنڈولنس کے لیے بھی جائیں گے، لیکن کیا ان سب کے آنسو سوکھ جانے کے بعد جائیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ کنڈولنس کے لیے جانا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کے رانا ثناء اللہ پہ اور حمزہ شہباز پہ پرچے کٹوانے چاہیے. بالکل یہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. ان کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ یہ لوٹے کٹھے کر کے انہوں نے حکومت لی اور ایک پولیٹیکل موومنٹ جس کو ایک خالصتاً وہ سیاسی کارکنوں پر مشتمل تھی، ان کے گھروں پہ ریڈ کروائے اور ان کو گولیاں مروائیں اور ان کے خلاف پولیس گردی کی. یہ میرا خیال ہے کہ کم از کم آپ نے اتنا تو مانا سر، اتنا تو مانا آپ نے کہ جانا چاہیے، ورنہ جس قسم کی پرویز الہی صاحب نے باتیں کی ہیں یا جس قسم کے ریاکشن ان اموات پر، ان کارکنوں کی اموات پر آپ کی جماعت سے آئے، وہ بڑے افسوسناک ہے. بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب. مظاہرہ کم از کم آپ نے یہ کہہ کر کیا کہ آپ نے مان لیا اس بات کو. اچھا جی، میں نے آغاز میں اب جو ایک کرنٹ سیناریو اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو سارا معاملہ ہے، عدم اعتماد پیش ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہے، تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. مجھے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جوائن کر چکے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم سر. مجھے بتائیے گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ابتدائی مرحلے میں ناکام ہوئی ہے، پھر جام کمال صاحب کے مطابق پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے اسی شرط پر دیا تھا کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. تو کیا بلوچستان عوامی پارٹی حکومت سے علیحدہ ہونے پر غور کر رہی ہے انوار صاحب؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ہم چاہتے تھے کہ جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں، خصوصی طور پہ جمعیت علماء اسلام اور بی این پی مینگل، کیونکہ ان دونوں کی عددی ایک جو مطلوبہ تعداد ہے وہ بلوچستان اسمبلی میں موجود ہے، جس کی ضرورت پڑنی تھی تبدیلی کے لیے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. اب اس میں ہماری گفتگو مختلف پارٹیوں سے ہوئی تھی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایسے ہماری جو ان کی کمیٹی تھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی تھی. ہم جب مسلم یون کی قیادت سے علیحدہ ملے وہاں وہ بات ہوئی تھی، ہم جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے ملے وہاں علیحدہ وہ بات ہوئی تھی، ہم پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملے تھے وہاں علیحدہ وہ بات ہوئی تھی. تو وہ کمیونیکیٹ شاید کسی فارمل پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری یہی بنی تھی کہ بلوچستان میں بھی حکومت کی تبدیلی کے لیے کردار ادا کیا جائے گا. اب وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو مخصوص حالات ہیں صوبے میں، بی این پی مینگل خصوصی طور پر ان کی جو قیادت ہے اور وہاں کے جو ان کے ممبران ہیں، ان کی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو پاپولر سیاست ہے وہ بھی کرے، کردار اپوزیشن کا بھی نبھائے، اور جو پریولیجز ہیں وہ حکومت کی انجوائے کرے. تو اس طرح ظاہر ہے کم ہی مواقع ملتے ہیں، تو وہ اس موقع کو غالباً کھونا نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے اس دوران بھی وہاں سے یہ اعتراض ہم پہ آ رہا ہے کہ ہم نے مشاورت نہیں کی تھی. مشاورت ہم نے مختلف اوقات میں لوگوں سے کی. یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس مخصوص وقت میں جب ہم نے یہ سبمیشن کی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، اس موقع پہ ان سے بات نہ ہوئی ہو، لیکن یہ ان کے علم میں تھا. یہ کئی 1-2 مہینوں سے یہ گفتگو چل رہی تھی. جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کو بھی علم تھا، ان کو بھی علم تھا، لیکن کردار زیادہ لگ ایسے رہا ہے کہ بی این پی مینگل کا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تبدیلی. بہت بہت شکریہ آپ کا انوار صاحب. پروگرام موجود تھے. عمران خان صاحب سڑکوں کی سیاست کر رہے ہیں اور حکومت وہ تمام فیصلے اب وہ میجرز لے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت میں آنا چاہتے تھے. اس پر میں نے تفصیلی طور پر بات کرنی ہے.
ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات الیکشن کی تھی, یہ ایوان میں آتے, بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکشن ریفارمز کی آڑ میں الیکٹرانک مشین جو ہے ووٹنگ کی ای وی ایمز, ان کو متعارف اس طرح سے کرایا گیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو اہمیت نہ دی گئی. ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں سسٹم میں امپروومنٹ آئے. الیکشن خریدا نہ جا سکے, الیکشن چرایا نہ جا سکے, اور الیکشن کو ان کے بقول پنکچر نہ لگ سکے. سمندر پار پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں. جامع پیکج جو ہے سر, وہ بھی بہت جلد اس ایوان کے سامنے رکھا جائے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. عمران خان صاحب کی کل کی شکست کے بعد موجودہ حکومت اپنے مقصد میں obviously کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ نیب قوانین میں ترمیم کا بل یہ قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے بل پر اس کو بھی منظور کیا گیا ہے. وزیر قانون بیرسٹر اعظم نذیر تارڑ وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے متعلق کمیٹی بنا دی گئی ہے جو حلقہ بندیوں اور پولنگ کے نظام کے معاملات طے کرے گی. پاکستان تحریک انصاف نے ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا. اب نیب قوانین میں کون کون سی ترمیم کی گئی ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے مجھے حیدر وحید صاحب جوائن کر چکے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. شکر گزار ہوں آپ کی. کنور دلشاد صاحب ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں, آپ کی بھی شکر گزار ہوں. السلام علیکم حیدر صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ ان ترامیم کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ خان صاحب کل فیل ہو گئے اور حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی؟ حیدر وحید صاحب آپ کا مائک غالباً میوٹ ہے, پلیز آن کر دیں. سوری جی, میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں جس نمبرز اور امپیکٹ کے ساتھ نظر آنا چاہ رہے تھے اور ان کے جلسوں کے پس منظر میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں, کل کا شو جو ہے وہ بالکل اس طرح سے نہ ہو سکا, اور خان صاحب کی توقعات اور جو ان سے توقعات وابستہ تھیں ان کے سپورٹرز کے حوالے سے, تو اس طرح کا تو شو بالکل بھی نہیں ہو سکا. اب یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کافی ریزسٹنس تھی, اور ریزسٹنس میں جو ہے وہ جو جلسے کی عوام ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ریپریزنٹ ہوتی, جبکہ دھرنے کی بات ہے. دھرنا بہت مشکل ہے, جلسہ قدر آسان ہے. تو میرے خیال سے خان صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی کل لاس تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مایوس ہوں گے اس وقت کے جس طرح کا ٹرن آؤٹ تھا, باوجود اس کے کہ ریزسٹنس بہت تھی, شیلنگ بہت تھی, اور رکاوٹیں بہت ڈالی گئیں. لیکن رکاوٹوں کے باوجود جو لوگ آئے, بے شک ان کی طرف سے جو ریزسٹنس تھی وہ تحریک انصاف کا شیوا نہیں رہا ہے ہمیشہ, اور یہ ہم نے ایک تھوڑی بہت نئی چیز بھی ان کی طرف سے دیکھی جو کہ کوئی خاص شگون تو نہیں, لیکن نوٹ بندی بات ضرور ہے کہ ایک ریزسٹنس ان کی طرف سے بھی نظر آئی, لیکن بہت کم لوگ وہ میٹ کر نہیں سکے. لیکن حکومت کس طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی؟ اب جو نیب ترمیمی بل ہے اس سے کس سیاستدان کو ان کے کیسز میں فائدہ پہنچے گا, ذرا یہ بتائیے. دیکھیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے جس بھی طرح سے جیسے بھی جو ایک امپیکٹ کریٹ ہونا تھا خان صاحب کے آنے کا وہ اس طرح سے نہیں ہونے دیا, لیکن جو رکاوٹیں ڈالی گئیں اس کی وجہ سے نتیجتاً جو ہے آپٹکس بھی جو ہے حکومت کے لیے سارے اچھے نہیں تھے. لیکن آل ان آل اگر دیکھا جائے تو کہے گی کہ خان صاحب کے نمبر کا کم ہونا زیادہ ضروری تھا, اور کچھ آپٹکس جو کہ اچھے نہیں حکومت کی طرف سے نظر آئے, شاید وہ تھوڑا سا ہٹ حکومت برداشت کر سکتی ہے. تو آن بیلنس میرے خیال سے حکومت جو ہے وہ زیادہ کامیاب رہی خان صاحب کے مقابلے میں. نیب ترمیمی بل ہے, اس سے ذرا کیٹیگوریکلی مجھے بتائیے گا اس سے کس سیاستدان کو ان کے کیسز میں فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیں یہ نیب کا جو بل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے محدود کر دیا ہے نیب کے سکوپ کو، کافی زیادہ محدود کر دیا ہے. کابینہ کے جو منسٹرز ہیں ان نیب کارروائی نہیں کر سکتے. جہاں پہ ریگولیرٹیز ہیں بڑی سکیمز کے حوالے سے وہاں نیب کارروائی نہیں کر سکے گا. ٹیکس کے جو میٹرز وہاں نیب کر سکے گا. نیب کو جو ہے وہ کافی حد تک محدود کر دیا گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی کابینہ کے جو فیصلے ہیں اور جو بڑے ریگولیٹری باڈیز کے فیصلے ہیں امپورٹنٹلی ان کو جو ہے وہ نیب کے زمرے سے ہٹا دیا گیا ہے. تو اب وہ جو تشویش تھی ہمیشہ کہ کوئی بڑے کام ہونے سے پہلے کتراتے ہیں لوگ اور بڑے فیصلے نہیں کرتے، تو میرا خیال سے اب جو نیب کا قانون ہے وہ بزنس مین کے حوالے سے بھی ریلیکس کر دیا گیا ہے اور بڑے فیصلوں کے حوالے سے بھی ریلیکس کر دیا گیا ہے. آئندہ آنے والے وقت میں اس کو مجھے ذرا اس بات کا بھی جواب دیجیے گا، پھر ہم اسپیسیفکلی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے. سابق سیکرٹری ساتھ موجود ہیں. مجھے یہ کہیے گا 90 سے 14 کر دیے گئے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر پروڈیوس کرنا ہوگا وغیرہ. انکوائری جو ہے وہ مجھے یہ بتائیے ان کے قومی اسمبلی کے بعد ریفرنس سے پہلے کوئی بیان اور کوئی کردار کشی نہیں کی جا سکتی. غالب صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. حیدر صاحب میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. کنور دلشاد صاحب، سر الیکشن کمیشن پچھلے 1 سال سے یہ ای وی ایم پر کام کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے ذریعے انتخابات کروانے کے لیے کام کر رہا تھا. اب پھر سے اچانک وہ پرانا طریقہ، وہ ٹھپے والا طریقہ، اس کی تیاری کی جائے گی. تو سر کیا الیکشن کمیشن کے لیے آسان ہوگا اسے مینج کرنا؟ نہیں، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ایک عمل درآمد کرانے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، لیکن ماضی کی حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر عدم اعتماد کر دیا. اس سسٹم کو چلانے کی بجائے جس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن نے کوئی 32-33 اپنے آبجیکشن لگائے، اعتراضات لگائے کہ جناب اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ دور کر دیں. اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو خامیاں تھیں جو 11-12 اور 10-12 ایسی تھی جو اس میں کہ قانون میں الیکشن ایکٹ 2017 میں کچھ 14-15 ترامیمیں کر رہی تھی. اس ترامیم کے بعد ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر عمل درآمد ہونا تھا. انہوں نے الیکشن کمیشن نے 16 خط لکھے پرائم منسٹر صاحب کو کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ یہ ہمارے پرابلم ہیں، آپ اس کو دور کریں قانون سازی کر کے. انہوں نے کسی خط کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائیں اور مسلم لیگ نواز کی پارٹی جوائن کر لیں. یعنی یہ باقاعدہ سرکاری طور پر قوم سے خطاب کے دوران کہا. اچھا سر، یہ پوائنٹ بھی کلیئر کیجئے گا کنور صاحب. حکومت کی تجویز ہے سر کہ چند نشستیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختص کر دی جائیں اور وہ انہی پر ووٹ دیں. اس تجویز کو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ساتھ یہ بتا دیجئے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے ممبر اسمبلی کو دوہری شہریت کا حق بھی دینا ہوگا؟ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کو انٹرنیٹ بیلٹنگ کا ووٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار جو تھا وہ اس وقت کی حکومت نے باقاعدہ منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اسپین سے اسپیشلسٹ منگائے تاکہ سسٹم کو آپ ہمیں بتائیں. آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 28 دن تک کوئی رپورٹ تیار کی اور 4 کروڑ روپے ہم نے کنسلٹنسی فیس لینے کے بعد یہ کہا کہ یہ سسٹم پاکستان میں ناقابل عمل ہے، اس میں رازداری نہیں ہے، اس میں ہیک ہو جائے گا اور سارا الیکشن جو ہے وہ سبوتاژ ہو جائے گا. یہ حکومت اس وقت کی حکومت پاکستان کی رپورٹ ہے اسپین کے اسپیشلسٹوں کی جو کہ منسٹری کے پاس بھی محفوظ ہیں اور الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی کاپی آ گئی ہے. تو یہ سسٹم جو تھا وہ ناقابل عمل تھا. یہ سیاسی طور پر اس کو استعمال کیا گیا اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا کہ جناب آپ کو ہم ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. میں آپ سے موجودہ حکومت کی تجویز کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیٹیں مختص کر دی جائیں، تو اس کے لیے بھی پھر دوہری شہریت کا حق دینا ہوگا ممبر اسمبلی کو؟ نہیں ہوگا نا. اس میں سب سے بڑی آج ترمیم اس لیے ترمیم کرنی پڑی، یہ باقاعدہ انہوں نے جوائنٹ سیشن میں صاحب کا حکومت نے جوائنٹ سیشن کے ذریعے ترمیم کروائی تھی. اب یہ ترمیم آج کی موجودہ حکومت نے اس میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا، خارج کر دیا. بڑا اچھا کیا. اگر اس کو ترمیم کو برقرار رکھتے سیکشن 103 کو 94 کو اور الیکشن ہو جاتا تو پھر الیکشن چیلنج ہو جاتا.
کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی راستہ نہیں دیا اس الیکشن کو ختم کیا جائے. اس لیے اس کو محفوظ راستہ دینے کے لیے اب چند مہینوں میں الیکشن کی باتیں سن رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ چند مہینے میں ہو جائے گی, کبھی کہتے ہیں اگلے سال ہو جائے گی. چلے اگلے سال بھی ہو تو 11-12 مہینے رہ گئے ہیں, تو 11-12 مہینے میں بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے پوائنٹ کلیئر کر دیا. اب مسئلہ یہ قومی اسمبلی سے تو پاس کروا لیے, منظور کروا لیے, اب اس کے بعد کیا حکومت کے لیے سینٹ سے بھی منظور کروانا اتنا آسان ہوگا اور پھر صدر پاکستان اس بار بھی رکاوٹ بن سکیں گے؟ تو اس کے لیے دیکھنا ہوگا, انتظار کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا ساتھ موجود تھے. چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. مشال ملک ساتھ موجود ہوں گی. یاسین ملک کو جو سزا سنائی گئی ہے اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. بھارت کی نام نہاد عدالت نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے. کشمیری قیادت نے بھی یاسین ملک کی سزا کو مسترد کیا اور یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے عالمی عدالت میں چیلنج کریں گی. مجھے پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں, آپ کی میں شکر گزار ہوں. مشال, سب سے پہلے تو جتنے بھی کشمیدین ہیں, یاسین ملک صاحب, ان تمام کو سلام پیش کرتے ہیں. پورے ملک کی میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, یاسین ملک صاحب کے ساتھ موجود ہیں. کوئی بات ہوئی ہے آپ کی یاسین صاحب سے یا مقبوضہ کشمیر میں مقیم اہل خانہ کے ساتھ؟ گھر میں تو ماتم چل رہا ہے ہم لوگوں کے گھروں میں, اور اس کے بعد ہر کوئی صدمے کے اندر ہے, کیونکہ یاسین صاحب صرف ہمارے نہیں ہیں, وہ قوم کی, ان کے پاس آزادی کا علم جو ہے, ایک پرامن حریت کے رہنما. اور ہم نے پہلے سعید علی گیلانی صاحب کو کھو دیا, اشرف سرائی صاحب کو کھو دیا, یاسین صاحب رہ گئے, اور ان کے بعد ایک دو جو اور ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے انہوں نے. تو بہت لوگوں میں رنج و غم ہے, اور بھی لوگ اس کیس کے اندر, مگر یاسین صاحب کے ساتھ جو انہوں نے جو دشمنی لی ہے, جو نفرت جو کی انتہا دکھائی ہے, اور جو جوڈیشل ٹیررزم کیا ہے, یہ دنیا میں اس کی کہیں اگزامپل ہی نہیں ملتا, کہیں لیگل پروسیس دنیا میں ہو. مشال, آپ نے بھارتی عدالت کے اس فیصلے پر ICJ جانے کا فیصلہ کیا ہے, عالمی عدالت انصاف میں جانے کا فیصلہ کیا, ان سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے, تو کب تک کیس فائل کیا جائے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ جو بھارتی ظلم ہے اسے روکنے میں مدد مل سکے گی؟ دیکھیں, میں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے پاکستان کی حکومت سے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں دنیا بھر کے اندر, یونائٹڈ نیشنز ہے, وہاں پہ میں نے ہر جگہ جانا ہے, دنیا کے ہر ادارے کو ناک کرنا ہے ڈور, اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز. اور میں ان سے بھی یہی ڈیمانڈ کروں گی کہ جس طرح انہوں نے روانڈا اور یوگوسلاویا کے لیے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز جو کانسٹیٹیوٹ کیے تھے وار کرائمز کے اوپر, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کشمیر پہ نہیں بنے, اور کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کے لیے کوئی کمیشن آف انکوائری نہیں فارم کی, جو کہ چیف پروسیکیوٹر کی طرف وہ پاس کر سکتے ہیں آف دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. اور اس کے اوپر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کشمیر انوائے نامنیٹ نہیں ہوا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. ہمیں تو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے, پھانسیاں دی جا رہی ہیں, عمر قید, اور یہ تو 2 دفعہ عمر قید ہے, اور ریگرس امپریزنمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو ود ان جیل مار دینا ہے, تو جان کو ان کی بہت خطرہ ہے اس وقت. مشال, پاکستان کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہے سفارتی سطح پر, اس معاملے کو اٹھایا کیسے جائے گا؟ دیکھیں, جو ہمارا معاملہ ہے آن پیور ہیومن رائٹس گراؤنڈ, ایز بینگ ہز وائف, اور بیٹی ہے چھوٹی سی, ہمیں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ہندوستان نے, ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. اور جب میں نے 2019 میں اعلان کیا کہ میں ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں, جانا چاہتی ہوں دلی, جہاں میرے ہسبینڈ کو مارا پیٹا جا رہا ہے تہار کے ڈیتھ سیل میں, رائٹ, تو اگلے ہی دن میرا بھی نام انہی دہشت گردی کے مقدموں میں ہندوستان نے ڈال دیا, اور یہ خبر اخباروں میں آ گئی. پھر میری مدر ان لا نے کہا کہ اگر آپ یہاں آئیں گی تو آپ بھی جیل میں چلی جائیں گی, تو اس لیے بہت مشکل تھا. انہوں نے کہا اگر آپ جیل میں چلی جائیں گی, آپ کے ہسبینڈ بھی جیل میں, تو بیٹی کا کیا ہوگا, آپ ایک مدر بھی ہیں, ایک فادر بھی ہیں اس کے لیے اس وقت. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. مگر میں ڈیمانڈ کرتی ہوں پاکستان حکومت سے بھی کہ مجھے ایز اے پاکستانی سٹیزن جو میرے رائٹس جو انڈیا نے سنیچ کیے ہیں ٹو میٹ مائی ہسبینڈ, کے کاؤنسل ایکسیس ان کو دلوائی جائے, کہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے, اور ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سے, آفس آف دا ہیومن رائٹس
कमीशन से, फिर जो इंडिपेंडेंट परमानेंट जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ऑफ द OIC, उससे भी मैं ये डिमांड करती हूँ कि माय हस्बैंड इज़ अ पॉलिटिकल प्रिजनर, ही इज़ द फेस ऑफ द मूवमेंट। जब पुरअमन लीडर्स को इस तरह असैसिनेट कर देगा, एक्सिक्यूट कर देगा हिंदुस्तान, तो फिर वो क्या मैसेज दे रहा है दुनिया को कि पुरअमन आवाज़ जो है, सियासी तहरीकें जो है, उनको दफन कर दिया जाएगा और फिर लोगों को एक वॉल्केनो फटेगा 3 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में। ये कश्मीर का मसला है। मेरी डिमांड पाकिस्तान से इस वक्त डेस्परेटली है और बाहर की दुनिया से भी है कि हमें बाहर हम जाएं और बाहर हम अपना केस लड़ें। इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, पीपल्स ट्रिब्यूनल, और भी बहुत से तरीकाकार हैं, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है, बहुत सी जगह पे जहाँ पे हम जा सकते हैं। आपकी फैमिली के लिए, आपकी बेटी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, और न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे कश्मीर के लिए ये मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला इसके लिए आसानी बनाए। बहुत शुक्रिया आपका साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से पीर को मुलाकात होगी। अपने और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।